نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آج इंशाल्लाह हम सूरतुल अहज़ाब शुरू करेंगे। सूरतुल अहज़ाब जो है, ये जो लफ्ज़ है ये हज़्ब की जमा है। जैसे आपने काफ़ी नाम सुना होगा, हिज़्बुल्लाह। हिज़्ब का मतलब होता है एक ग्रुप, एक जमात। अहज़ाब इसकी जमा है। और इस सूरा के अंदर आप ग़ज़वा अहज़ाब, जिसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है, इसका ज़िक्र हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। अ, अहज़ाब इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब मुसलमान मदीने में थे और जो इर्द गिर्द के लोग थे, बाकी इलाकों के, बाकी अरब के जो लोग थे, उन सब ने अगेन एक और कोशिश ये की कि मुसलमानों को, इस्लाम को बस अब ख़त्म कर दिया जाए। और क्योंकि एक बदर का भी गुस्सा था, आप जानते हैं ग़ज़वा बदर में जिस बुरे तरीके से डिफीट हुआ था कुरैश कुफार मक्का को। तो उन्होंने ये इरादा किया कि बस अब सब इकट्ठे होते हैं। और जो ख़ासकर मदीने के यहूदी थे, उनको भी, क्योंकि उन्होंने अपने जो ट्रीटीज़ थी, जो उनके साथ अहद किए गए थे, वो तोड़े थे, तो उनको वहाँ से कुछ जो ग्रुप्स थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। तो कुछ जो मौजूद थे उन्हें इस चीज़ का भी गुस्सा था, तो वो उन्होंने जमा करना शुरू किया बाकी अरब को मुसलमानों के ख़िलाफ़। ऑल्दो उस वक्त भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे में बंधे हुए थे। आपको याद होगा, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो वहाँ के जो नॉन मुस्लिम, वहाँ पे जो कबीले आबाद थे, उनके सबके साथ आपने मिलकर मदीने के जॉइंट डिफेंस की एक ट्रीटी की कि जो ही अगर किसी ने आके मदीने के ऊपर अटैक किया तो हम सब मिल के मदीने को डिफेंड करेंगे। ये एक मुआहिदा था जो कि मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान हुआ था। लेकिन जो यहूदी कबाइल वहाँ पे आबाद थे, उन्होंने बारहा जो था इन इसको तोड़ा था। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्हें जमा करना शुरू किया। अरब कबाइल थे, ग्रुप्स थे, उन्हें मुख्तलिफ लोगों को जोड़ा और उनसे ये कहा कि हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे और तुम आओ और मुसलमानों के ऊपर अटैक करो, ताकि ये सारे मामले को ख़त्म किया जाए। तो अहज़ाब इसलिए कहा गया कि बहुत सारे ग्रुप, हज़ब एक ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप इकट्ठे हुए, और तकरीबन कुछ जगह आता है कि 12,000 लोगों का लश्कर आया था जंग करने के लिए, कुछ जगह आता है 10,000। और ये बहुत बड़ा नंबर था उस वक्त के हिसाब से, अरब के हिसाब से भी, कि इतनी बड़ी जमात जंग के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं कि 4,000 उनमें से जो थे वो कुफार मक्का थे, और 6,000 बाकी जो थे वो बाकी इलाकों से मुख्तलिफ अरब जो थे वो अपनी जमात लेकर आए थे। और जो मुसलमानों का कुल नंबर था मदीने के अंदर, वो 3,000 था, जो कि जंग के लिए तैयारी कर जो कर सकते थे। और उन 3,000 में भी अ, कुछ लोग जो थे वो मुनाफिक उनमें शामिल थे, जाहिर सी बात है। तो ये एक बहुत कम नंबर था वर्सेस कि 10,000 के साथ उनकी जंग की जाती। तो एक तो सूरह अहज़ाब के अंदर ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके एक मेन टॉपिक्स में से है। इसके साथ साथ अगर आप तफसीर में देखें तो कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक कुरान की जो सूरतें हैं वो पेयर्स की शक्ल में हैं। पेयर्स की शक्ल में से क्या मुराद है कि इनके जो मज़ामीन हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो सूरह अहज़ाब के बारे में आता है कि ये और सूरह नूर जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, इनके अंदर जो है सिमिलर टॉपिक डिस्कस हुए हैं। सूरह नूर के अंदर जो घर के पर्दे के बारे में, ख़वातीन के, उसमें डिस्कस हुआ, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। और सूरह अहज़ाब में बाहर किस तरीके से पर्दा करना है, जैसे सूरह नूर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि महरम और नॉन महरम की कंप्लीट हमें उसके बारे में बताया गया। इसमें कि घर के बाहर किस तरीके से पर्दा करना है, किस तरह से लेके चलना है मामलात को, उसके बारे में है। इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सूरह अहज़ाब के अंदर वो डिस्कस हुआ है,
اور وہ ہے ایڈoption کے بارے میں، کہ اگر کوئی آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے والد کا نام ہی اس کو دیں گے، آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان کے ساتھ آپ کی وراثت میں ان کا کوئی اس طرح سے حصہ ہوگا۔ آ، اس میں جو ہے حضرت زید بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غلام تھے، اس کے بعد آپ نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا کہ یہ میرے منہ بولے بیٹے، ان کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان سے آپ نے اپنی کزن حضرت زینب کا نکاح بھی کروایا تھا۔ تو یہ سارا معاملہ ایڈoption کا آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رول یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے اصل میں بیٹے نہیں ہیں، تو نہ ہی تم اپنا نام ان کو دے سکتے ہو، تو آئدر تم ان کے والد، اگر تم جانتے ہو والد کا نام تو اپنے ان کے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا، یا پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لیکن آپ نہ ہی نہیں جی نہیں، میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ کہ ایک تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، کہ جو مطلب منہ بولا بیٹا یہ کہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک فادر ہیں وہ 2 شادیاں کریں 3 شادیاں کریں، ہوں تو اب اس کیس میں جو ہے وہ جو فرسٹ وائف کے جو بچے ہیں اور جو ہوں سیکنڈ وائف کے جو بچے ہیں، ہوں وہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوئے یا وہ اسٹیپ ہی ہوئے تو ان سے بھی پردہ جائز ہے؟ بیٹے وہ تو جیسے حضرت امام حسین اور حضرت زینب جو ہے وہ حضرت علی کے مطلب حضرت فاطمہ کے اولاد تھے، لیکن پھر حضرت عباس جو ہے وہ ان کی دوسری وائف سے تھے۔ جو دوسری وائف سے ان کے اگر پہلے سے بچے ہیں اور پھر آپ دوسری شادی کرتے ہیں ان کے علیحدہ سے بچے، تو ان کا آپس میں کوئی وہ محرم نہیں ہوں گے، جہاں تک میری نالج ہے۔ لیکن آپ پلیز مجھے یہ ضرور سوال بھیجیے گا تو میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ جہاں تک میری بالکل نالج ہے، اگر تو آپ کے پہلے سے اولاد ہے اور پھر اسی عورت سے دوسری اولاد بھی ہوئی ہے، وہ تو کیونکہ مطلب ماں ایک ہے یا باپ ایک ہے، تو پھر تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوئے، لیکن جیسے اس عورت کے پہلے سے بچے تھے اور پھر آپ نے اس سے شادی کر لی تو پھر معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھ سے ضرور یہ مجھے واٹس ایپ کریے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا سرچ کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ ٹاپک اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ اڈاپشن کا کیا معاملہ رہے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بعد میں تفصیل ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین اور منافقین کی باتیں نہ مانیں، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جو زید تھے، زید بن حارث، ان کو جب اپنا بیٹا ڈکلیئر کیا تو کچھ لوگ تو اس وقت انہیں زید بن محمد کہنا شروع ہو گئے تھے، اور عرب کے اندر یہ رواج بھی تھا کہ جو ہی اگر کوئی کسی اپنے غلام کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کو باقاعدہ اس کے گھر کے ممبر کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا، جیسے کہ سگا بیٹا ہو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ان سے کروا دیا، جو کہ بعد میں آ، نہیں چل سکا، حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تعلقات بن سکے، تو ان کی ڈیورس ہو گئی۔ اس ڈیورس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے حضرت زینب سے نکاح کا ارادہ ان کا تھا، لیکن کیونکہ عرب کلچر کی یہ چیز خلاف تھی اس طرح سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تو انہیں حکم آیا تھا حضرت زینب سے نکاح کا، لیکن کیونکہ عرب کلچر کے خلاف تھی تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی اس کے لیے نہیں کہ لوگ ان کی ذات پہ بات کریں گے، بلکہ اسلام کے بارے میں لوگ بری بات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس وقت نیا نیا اسلام اس طرح سے چل رہا تھا، کچھ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ ذرا کمزور ایمان والے تھے، وہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا آ، اس سے طلاق کے بعد۔ تو اس طرح کی باتیں اسلام کو آپ سمجھنے کہ ایک طرح سے اسلام کے بارے میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ نیگیٹو باتیں نہ کریں، تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور کافرین اور منافقین کی باتیں نہ مانیں۔
مطلب وہ جو اگر اس طرح کی کوئی بات کرے کہ تم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے اس طلاق یافتہ سے تم نے شادی کیسے کر لی، تو یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے اصل میں بیٹے ہیں ہی نہیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے۔ یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو چیز آپ کو وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پیغام آیا ہے آپ اس کو فالو کریں۔ ان لوگوں کے کافروں کی یا منافقین کی جو باتیں ہیں ان کو آپ بودر نہ کریں۔ وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ توکل کیجیے اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے، مطلب ان لوگوں کی باتوں کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ اب اس آیت میں جو اس وقت کے دور جہالیت کے جو قوانین تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ عرب کے قبیلوں میں یہ بھی رواج تھا کہ جب کبھی غصہ آیا یعنی کوئی ناراضگی ہو گئی بیوی سے تو کہہ دیتے کہ تم میری ماں کی طرح ہو اور تم میرے اوپر حرام ہو، مطلب میرا اب تمہارے سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری وہ بیویاں تمہارے کہنے سے تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، کہ تم اپنی جیسے سگی ماؤں کے ساتھ اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح سے تم اپنی بیویوں کے بارے میں اگر یہ بات کہہ دو کہ تم میری ماں کی طرح میرے پہ حرام ہو گئے ہو، تو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اڈاپشن تم کر لیتے ہو یا کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارے اصل بیٹے بھی نہیں بن جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ مطلب تمہارے کہنے سے کہ تم اپنی یہ کہہ دو غصے میں آ کے بیوی سے لا تعلقی کر کے کہ تمہارا جو ہے تم میری ماں کی طرح میرے پہ حرام ہو گئی ہو، یا تم یہ کہہ دو کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے میرے بیٹوں کی طرح ہے، تو اس طریقے سے یہ تمہارے اصل نہیں ہو جاتے، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ بات تو دیکھیں ہمارے اوپر کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اڈاپشن، کسی یتیم کی کفالت کرنا، یہ بہت ہی اچھا اور نیک کام ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کو بھی کرنے کے کچھ رولز ہیں۔ آپ کسی کی کفالت کریں گے، آپ کسی کا خیال رکھیں گے، پالیں گے پوسیں گے پڑھائیں گے لکھائیں گے سب کچھ کریں گے، لیکن وہ آپ کے اصل بیٹوں کی طرح نہ ہی آپ کا نام انہیرٹ کرے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان کا نام اسے دے سکیں، آپ اس کے والد کے نام سے ہی اس کو پکاریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نہ ہی اس کو اپنے وراثت میں کوئی حق دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یس میم۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں وہ خراب ان کو اگنور نہ کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات بیٹا، ہمارے ہاں بھی منہ بولے بہن بھائی بنا لیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے؟ جی مریم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ جیسے اگر کوئی عورت ہے وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتی ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً یہ اڈاپٹ کر لیتی ہے، پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو نامحرم ہو جائے گا، حالانکہ بے شک اس نے پوری زندگی بیٹوں کی طرح لیا اور پالا ہے، تو کیا جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس عورت کا اس بچے سے بھی پردہ ہوگا؟ اگر وہ عورت اس کو فیڈ کرواتی ہے، دودھ پلاتی ہے اپنا، تب تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام رشتے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ اصل کے رشتے، تب بھی انہیریٹنس میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن
محرم وہ اس عورت کا بھی ہو جائے گا، اور اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں، اولاد ہے، اس کا بھی وہ محرم ہو جائے گا اگر وہ عورت فیڈ کرواتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن بھی، آپ کو اس کے بارے میں فتوے مل جائیں گے اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں. اس کے بارے میں بھی ہے کہ کم سے کم 5 دفعہ وہ بچہ فیڈ لے. 2 سال سے کم عمر کا بچہ، 2 سال سے بڑی عمر کا بچہ نہیں، 2 سال سے کم عمر کا بچہ اگر 5 دفعہ اس عورت کی فیڈ لے لے گا تو وہ اس کا محرم بھی ہو جائے گا، اور وہ اس کی اولاد کا، اس کی بیٹیاں اگر آگے پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان کا بھی محرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی کی. لیکن یہ جو ہم منہ بولے بہن بھائی بنا لیتے ہیں، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، یہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہیں، عورتیں کہہ دیتی ہیں، یا آدمی کہہ دیتے ہیں یہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے. کیا یہ صحیح طریقہ ہے بیٹا؟ کیا وہ ہمارے حقیقی رشتہ دار ہو جاتے ہیں؟ میم. ایگزیکٹلی اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ان کے سامنے. میم ایک کوشچن پوچھ رہی ہوں، وہ سوری. یہ کہ جیسے جیسے ہم میرے جو بڑے چاچو ہیں، ٹھیک ہے، جی. ان کے جو سارے بچے ہیں نا وہ مجھ سے تو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لائک میں نے ان کو اپنی گود میں کھلایا پلایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوں. اب جو ان کا جو بیٹا ہے، جو ان کا فرسٹ بیٹا ہے، تو اب وہ یہ کہ مجھ سے تو خیر بہت چھوٹا ہے، لیکن اتنا ہوگا کہ وہ 13 14 کا اب ہوگا. ہوں. تو میرا اب یہ تو ہے کہ کزن سے پردہ ہے، تو بالکل. میرا اس سے پردہ ہے، لائک میں اس سے ہاتھ نہ ملاؤں، ہاتھ ملا کے سلام نہ کروں، بالکل. اور یہ کہ یس میں ایک ڈسٹینس رکھ کے بات کروں، اور اس کے سامنے میں اپنے خود کو کور کر کے آؤں. بالکل بیٹا. آپ کے جو چچا ہیں یا تایا ہیں Yes, وہ ma'am. تو آپ کے محرم ہیں، لیکن ان کی اولاد آپ کی محرم نہیں ہے. جی میم. اسی طرح جو ہم محلے میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کو بیٹا بنا رکھا ہے، بھئی وہ آپ کے بیٹا بنانے سے آپ کے بیٹے نہیں بن جاتے. یہاں تو بلکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ تو باقاعدہ آپ نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے بس منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہارے اصل بہن بیٹے یا بیٹیاں نہیں بن جاتے. لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان انڈیا کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنی، یہ تو میری بہنوں کی طرح ہے، منہ بولی بہن بنا رکھا ہے یا منہ بولا بیٹا بنا رکھا ہے. یہ ہمارے حقیقی محرم نہیں بن جاتے، یہ ہمارے لیے نان محرم ہی رہتے ہیں، ان سے ہمارے پردے کا اہتمام ویسا ہی رہنا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں نا وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتے، ان کو ایز اٹ از اتنا ہی سیریس لینا چاہیے جتنے وہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو سننے میں یہ آئے گا او اب آپ ان سے پردہ کریے، انہوں نے تو آپ کو بچپن میں گودیوں میں کھلایا ہے. بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ نان محرم ہے، اور ان سے پردے کا حکم یہ تو نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جنہوں نے بچپن میں تمہیں گودیوں میں کھلایا ہو تم ان سے پردہ نہ کرو. اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا اسلام کے اندر. اور میں نے اپنے خاندان میں نا یہ کیسز دیکھے ہیں کہ جن لڑکیوں نے اپنے کزنس کو گودیوں میں کھلایا ہے نا، لٹرلی آج وہ وائف ہسبینڈ ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ان ہے. کی شادیاں ہو چکی ہیں. یس میم. تو بہت عجیب سا لگتا ہے، بھلے وہ ہم سے کتنے ہی چھوٹے ہوں، لیکن اب کیونکہ وہ بلاغت کو پہنچ رہے ہیں تو ان میں کوئی بھی سینس آ سکتی ہے پھر. بیٹا یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں نا کہ کس کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے، کس وقت چل رہی ہے. مطلب ہمارے ایک جاننے والے تھے اور ان کا ان کے گھر میں ان کی مطلب ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا. تو ان کے ایک رشتہ دار جو تھے وہ اپنے بیٹے کو پڑھنے بھیجنا چاہ رہے تھے، وہ 9 سال کا تھا. لیکن انہوں نے آ کے بتایا، ان کی بیٹی سے ہمارا اچھی دوستی تھی، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمارے والد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ 9 سال کا بچہ بھی میرے گھر میں پڑھنے نہیں آئے گا، کیونکہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، اور وہ ان کا کزن تھا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہمارا فرض ہے، اور یہ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہے. تو کیا ایک بات بتائیے، پھر یہ جو محلے میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مدد کر دیتے ہیں، کوئی بیچاری بیوہ ہے، ان کے گھر میں اس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتا یا باہر سے سودا سلف نہیں لا سکتا، تو کیا وہ مدد بھی بند کر دی جائے کہ کوئی ہمسائے کا بیٹا لا کے دے دیتا ہے؟ کیا یہ مدد پھر بند کر دی جائے؟ میم بند تو نہیں کر دی جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ کفالت، جیسے یتیم کی کفالت کرنا اسلام میں بہت بہت جو ہے وہ ایک اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہوں. ہے، تو لیکن اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے پھر رکھ دیے ہیں نا، کہ آپ کو اس طرح سے پھر اگر ایگزیکٹلی. کفالت کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے. اسی طرح بالکل. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پھر اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. بالکل آپ پردے کے اہتمام رکھتے ہوئے
آپ ضرور مدد کریں، آپ ضرور خیال رکھیں اپنے ہمسایوں کا، کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی بیمار ہے، آپ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر جائیں اور ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کوئی سودا صرف لے کر آ رہے ہیں یا کچھ اپنے گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے کنونس کریں کہ آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ میں صبح اپنے گھر کا سودا لینے جاتا ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، آپ ان کے ہاتھ بھجوا دیں۔ خیال ضرور رکھا جائے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی، یہ ہمسایوں کا تو بہت حق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ کسی طریقے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، ہم نے اچھے نیک کام بھی کرنے ہیں، ہم نے کسی کی کفالت کرنی ہے تو وہ بھی کرنا ہے۔ آپ کسی کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں تو بے شک آپ اس کا رشتہ کروا رہے ہیں یا کچھ کروا رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ میں انوالوڈ رکھیں۔ یہ تو منہ بولے جو بہن بھائی بیٹے بیٹیاں ہم بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے حقیقی رشتہ دار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، اور پھر تو وہ میم ساتھ بھی مطلب ہم لوگ کا میم جو کزنس والا جو یہ چل رہا ہے نا، جو کلچر ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گیا ہے کہ جو ہم لوگ تو کزنز ہیں، اور یہ مطلب لٹرلی جب دین کو سمجھنا شروع کیا ہے نا، تو سب سے زیادہ خطرناک معاملہ نا مجھے کزنس کا لگتا ہے، کیونکہ ان کا آپ کے گھر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ آنا جانا ہوتا ہے، بالکل زیادہ خطرناک یہی والے یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اپنے کزن سے دور رہو، بالکل کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ کے بلڈ ریلیشن میں آ رہے ہیں، آپ کے پپو کے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے ماموں کے بیٹے، ایک تو یہ بلڈ ریلیشن میں بھی آ رہے ہیں، بالکل دوسرا یہ کہ یہ نون محرم بھی ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات کہی آپ نے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان سے پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یا ایون جو اگین جیسے کزن وغیرہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے چلے جیسے ان کے آپ کے چچا کے بیٹے ہیں تو وہ آپ کے والد کے ساتھ ملنے آ رہے ہیں یا ایسے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ تو چلے ایک وہ کزن والا معاملہ ہو گیا۔ ایک بالکل ہی آپ جانتے نہیں ہیں اور محلے میں یا کہیں دور کے رشتہ دار کو آپ اپنا بیٹا اور اس طرح سے بنا لیتے ہیں اور وہ آ کے رہ رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس میں اگر وہ آ کے رہ رہے ہیں ٹھہرے، پردے کا اہتمام پھر بھی رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو پار نہ کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ جو ان کے والد کے اصل نام ہے۔ تو یہ بات اس میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن ان آیات کے اترنے کے بعد انہیں پھر سے زید بن حارث کہنا ہی شروع کر دیا گیا۔ لہٰذا انہیں پکارا کر وہ ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہاری دینی اور رفیق ہیں، یعنی دینی بھائی اور رفیق ہیں، تمہارے دوستوں کی طرح ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، جیسے کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ہوتا تھا۔ ہوا ایسے واقعات ہوئے کہ پوری پوری بس جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، کہیں ایک چھوٹا بچہ رہ گیا، اس کو لے لیا تو پتہ ہی نہیں اب ان کا باپ کون ہے، تو پھر ان کو اگر آپ لے کے ان کی کفالت کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دینی بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کے دوستوں کی طرح ہیں، لیکن آپ انہیں اپنا نام یا اپنی وراثت میں حصہ نہیں دے سکتے۔ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں، یعنی کہ جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے اس کا ضرور احتساب ہوگا، یعنی کہ ان سے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين۔
یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنوں پہ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں آپ دیکھیں قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم ہم جو ہے امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کی مائیں، حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جو نبی کا درجہ ہوتا ہے وہ والد کا درجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال، ان کے وصال کے بعد جو امہات المومنین تھیں ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کی مائیں، قرآن میں آیا ہے، ذکر ہے۔ اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق یعنی کہ جو رحمی رشتے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جو آپ کے سگے بہن بھائی ہیں یا چچا ماموں تایا خالہ پھپھو، یہ والے جو رشتے ہیں، اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین و مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یا جب ہم جانتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ لوگ آئے ہیں تو مہاجرین کی بڑی انہوں نے آؤ بھگت کی ہے وہاں پر، جو انصار تھے جو وہاں پہ موجود تھے، حتیٰ کہ ان کو اپنے گھروں میں اپنی جائیدادوں میں بھی حصہ دے دیا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رحمی رشتے، جو اصل میں آپ کے جو مطلب جو آپ کنیکٹڈ ہیں رحم کے تھرو، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ رحمی رشتے پھر بھی اوپر ہی آئیں گے، کیونکہ ان کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ زیادہ ہوگا کمپیریزن ود مومنین یا مہاجرین۔ بہت حق تھا، مسلمان آپس میں بہت اچھے طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن رحمی رشتوں کو پھر بھی پرائیورٹی دی جائے گی۔ جی مناہل، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ یس میم، میم ہمارے ساتھ ہماری فیملی میں ایک سین ہے، مطلب اس طرح کا ہوا کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا، اس کی تب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اس بارے میں کہ نابالغ کو آپ نام نہیں دے سکتے وراثت، مطلب یہ کہ کسی اور کا باپ کا نام نہیں آ سکتا، جس کا سگا بیٹا ہے اس کا ہی آئے گا۔ جی جی تو بالکل۔ میرے چاچو کے بیبیز نہیں تھے، تو وہ بابا سے چھوٹے تھے، تو ہم لوگوں نے نا، تب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا، تو ہم لوگوں نے چھوٹے بھائی کی ولدیت جو تھی نا سب سے چھوٹا، اس کی ولدیت چاچو کے نام پہ کر دی۔ اینڈ جب ہمیں پتا چلا نا، تو ہم نے ان کو بولا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، بٹ وہ بہت ٹچی ہو گئے اس معاملے میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ویسے بھائی کو سب کچھ پتا ہے کہ اس کے ریئل پیرنٹس کون ہے، اڈاپٹیڈ کون ہے۔ اور آفٹر ڈے بفور چاچو کی ڈیتھ کے ایک دن پہلے ہم نے دوبارہ اس چیز کو ڈسکس کیا کہ نہیں، ولدیت بدل دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، گارڈین کے نیم کے بلاک میں آپ کا نیم لکھوا دیتے ہیں، ہوں ولدیت والے بلاک میں بابا کا نام ہی نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں اگری ہوئے، اور نیکسٹ ڈے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ہوں اب یہ ہے کہ مطلب اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ دنیا پہ میرا نا ایک نام رہے گا، اس کے تھرو جو ہے نا، مجھے میرا بیٹا ہے، میں نے نہیں بدلنے دینا۔ اب کیونکہ ہمیں پہلے آئیڈیا نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے اس طرح کر دیا۔ اب ہم کیا کریں، چینج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، اللہ کا حکم۔ لیکن اس ٹائم یہ ہوا ہوا ہے نا کہ دادو بھی اگری نہیں ہوتی، کہتی ہیں کہ اب آپ لوگوں نے پہلے کر دیا ہے، پاپا بھی اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھا تب تم لوگوں نے ایسے کر دیے، اب یہ بدلنا نہیں، نہیں بدلو، یہ وہ اس طرح۔ کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں ایموشنل اٹیچمنٹ بالکل سمجھ سکتی ہوں، ہمیں ایک دوسرے سے اس طرح سے محبت ہوتی ہے، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان ایموشنلی اٹیچ ہو جاتا ہے، لیکن ہوں ان کو اگر اس چیز کی خواہش، اور ہر انسان کو پتہ ہے، ہر انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ رہ جائے، لیکن سدا نام جی اللہ کا بیٹا، جی باقی جی رہنے والا صرف اللہ کا نام ہے۔ جی تو بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ غلطی ہوئی ہے اس کو سدھار لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی کہ انہوں نے اپنی باقاعدہ اپنی کزن سے، جو کہ ایک آزاد تھیں، وہ تو غلام تھے نا، حضرت زید جی بن جی حارث جو تھے وہ غلام تھے، اور آپ کے کہنے پر ان کے گھر والوں نے، کیونکہ وہ آزاد تھیں اور مطلب اچھے بڑی ویل آف فیملی سے تھیں، اس کے باوجود آپ نے نکاح کروایا ان سے، کیونکہ جی آپ ان کو اپنا بیٹا مانتے تھے، تو جی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز چینج کر دی،
تو ان سے بڑی کس کی ذات ہو سکتی جی ہے نا؟ تو جب جی ان کے اسوا پہ چلنا ہے، جی جی. اور All آپ right. اور آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی ہم اس آیت کو بھی پڑھ رہے ہیں کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پہ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ جو Yes. آپ نے کیا وہی ہمیں کرنا ہے. آپ کو ہم ابھی انشاءاللہ 21ویں آیت جب ہم پڑھیں گے، آج تو ہم 20 آیتیں پڑھیں گے، 21ویں آیت جو ہے وہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، ان کا رہنے کا طریقہ وہ بہترین ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں جی اس میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور جی. آپ بتائیں کہ یہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب ہر چیز سے پہلے آپ سے وسلم کا، اللہ اور آپ سے وسلم ہے، اس کے بعد کوئی اور، چاہے ایگزیکٹلی وہ کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو. حکم سب سے پہلے ہے، آپ کا جی جی طریقہ کار سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کوئی آئے گا. جی. تو اگر یہ والا معاملہ بھی دیکھا جائے تو جب تک ہم اپنے آپ کو مومن کلیم ہی نہیں کر سکتے، وہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد، یعنی کہ آپ کا جو حکم ہو، آپ کی جو جی. محبت ہو وہ ہماری اولاد اور ہمارے والدین سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو. آپ جی سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. بے شک. All right. آگے جی چلتے ہیں. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی کہ رفیق کہا گیا ہے، تو یعنی کہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہو، جیسے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1/3 کی وصیت انسان کر سکتا ہے نا، اپنی جو مال ہے اس میں سے 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وراثت کے قانون کے تحت ہی لوگوں میں بٹے گا، آپ کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، والدین میں، بیوی میں یا شوہر میں. تو اس چیز کے بارے میں اگر آپ کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو آپ اس 1/3 میں سے کوئی وصیت کر دیں، اس میں سے کچھ حصہ اگر آپ واقعی اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں سے دے دیں. تو سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنی دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو، کوئی اگر آپ اس طرح کا کوئی معاملہ اپنی زندگی میں ویسے انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ اس چیز کے پہ ان کو دے سکتے ہیں. یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، مطلب جو تورات آئی تھی، زبور آئی تھی، جو پہلی کتابیں آ چکی ہیں، تو جو تورات تھی اس میں بھی اس کے احکام ہیں، اور ہم قرآن میں بھی وراثت کے قوانین پہلے باقاعدہ پورا ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح سے بھی، ابراہیم سے، موسیٰ سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا قول و قرار لیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ایک قول و قرار ہم سے بھی لیا گیا تھا، ہم سب سے کہا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس کے بارے میں آتا ہے سورہ آل عمران میں بھی ہم یہ چیز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو نبی تھے ان سے ایکسٹرا عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکام ہے وہ آگے پہنچائیں گے. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، یعنی کہ سچ کے بارے میں، سچے لوگوں سے پوچھ لے سچ کے بارے میں، اور جھٹلانے والوں کے بارے جو جھوٹ سامنے آ جائے، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. یہاں پر جو پہلا رکوع ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اور یہ جا کے ٹاپک جو ابھی آج جو ہم نے پڑھا ہے، ابھی جو اس میں پڑھا ہے، جیسے زید بن حارث اور ان کے بارے میں جو میں نے سارا بتایا، یہ انشاءاللہ چوتھے رکوع میں جا کے ہم دوبارہ سے پڑھیں. اب آگے کے جو دو رکوع آ رہے ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع، اس میں غزوہ احزاب کے بارے میں بات کی جائے گی. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہوا جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر احزاب، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی کہ جس طرح سے بدر جنگ بدر میں بھی فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، تو اس طرح کے لشکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں غزوہ احزاب کے بارے میں۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر مدینے کے رستے میں اس کے گرد جو ہے ایک خندق کھود دی گئی تھی، یعنی کہ ایک گڑھا چاروں طرف کھود دیا گیا تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی آ کے ڈائریکٹ اٹیک نہ کر سکے، مطلب وہ ایک بڑا سا گڑھا ہو بیچ میں تو ان کے لیے آ کر اٹیک کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ تو تقریباً جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، کچھ کے نزدیک 12,000، کچھ کے نزدیک 10,000 نان مسلم کا ایک بہت بڑا لشکر آیا، اور مسلمان جو تھے وہ 3,000 تھے۔ تو اب آپ ذرا امیجن کریں یہ سچویشن کہ سامنے سے اتنی بڑی فوج آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، 3 گنا تقریباً، اس سے بھی زیادہ 4 گنا، اور آپ بیچ میں ہیں، اور پیچھے مدینے کے اندر جو یہودی قبیلے ہیں انہوں نے بھی جو ہے اٹیک ان دا سینس کہ انہوں نے بھی اپنی ٹریٹی توڑ دی، مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے بجائے انہوں نے تو کلیکٹ کر دیا اور نان مسلمس کو کہ آؤ ہم تمہاری اندر سے مدد کریں گے۔ تو یہ ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ایسا مقام تھا مسلمانوں کی جس میں ان کی بہت ہی سخت قسم کی آزمائش ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہم ابھی آگے آیت میں پڑھیں گے یہ کہ مسلمان جو ہیں ابھی 11 نمبر آیت میں کہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ اس میں جو بنو قریظہ جو مدینے میں تھی انہوں نے اپنی جب ٹریٹی توڑ دی تو وہاں پر ایک صحابی کا ذکر آتا ہے حضرت نعیم کے نام سے۔ انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں جا کر ان کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ آپس میں، تو انہوں نے ڈائریکٹ کوئی اس طرح سے جا کے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے جا کر بنو قریظہ سے جا کے بات کی کہ دیکھو تم نے جو ٹریٹی توڑنے کی بات تم کر رہے ہو اور تم ادھر سے جو ہے ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہو کہ یہ جو کفار آ گئے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تم صرف ایک چانس یہ رکھو کہ اگر مسلمان جیت جاتے ہیں تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں کے وہاں الٹے پیر چلے جائیں گے، ان کے پاس تو بڑا گراؤنڈ ہے، لیکن تم نے تو یہاں مدینے کے اندر ہی رہنا ہے، پھر مسلمان تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تم یہ سوچ لو۔ تو اب یہ سوچو، تو میرے نزدیک تم ان سے یہ کہو کہ اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس رکھوائیں ایز ہاسٹیج، تاکہ ہمیں یہ اس بات کا یقین رہے کہ وہ جو کفار آئے ہیں وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے یا اپنے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تو جو یہودی تھے انہیں یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے یہ اس طرح کا مطالبہ جا کے ان سے کر دیا کہ بھئی تم اپنے بندے ہمیں کچھ دو، تمہارا کیا بھروسہ ہے، تم تو پیچھے کے پیچھے نکل جاؤ گے، آگے اگر مسلمان جیت گئے تو انہیں تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور جا کے ان لوگوں سے کفار مکہ سے جا کے جو اور مشرکین آئے تھے ان سے جا کے یہ بات کی کہ وہ تو تمہارے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے ڈائریکٹ تو جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا تم سے ان لوگوں نے ہاسٹیجز مانگ لیے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں دو جو ہم اپنے پاس گروی رکھیں گے، گروی کے طور پہ رکھیں گے کہ تم پیچھے کے بھاگ نہ جاؤ۔ تو یہ تو تمہارے یہ تم کیسے لوگوں کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو کہ یہ تو خود تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے ایک عجیب سا آپ سمجھ لیں پھوٹ ڈلوانے والا معاملہ ہو گیا بیچ میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھیں تو بڑی طویل احادیث آپ کو ملیں گی غزوہ خندق کے بارے میں، جس میں مسلمانوں کا بھوک سے برا حال تھا، کیونکہ مالی حالات ابھی مسلمانوں کے اتنے اچھے نہیں تھے، تو بہت ہی ایک ٹف ٹائم تھا مسلمانوں کے اوپر۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ جب وہ لشکر آئے تو آئے
تم پر تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ اب آپ خود سوچیں، اتنی بڑی آرمی سامنے آ جائے، اور بھوک اور فاقوں سے مسلمانوں کا ویسے برا حال ہے، 3,000 کا ٹوٹل لشکر ہے جس میں منافق بھی شامل ہیں۔ منافق کی باتیں آگے آگے ہم پڑھیں گے آگے کہ وہ کس کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور دل حلق میں آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ بیٹا میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو ذرا، اس صورتحال کو اپنے اوپر امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ ایک اس طرح کی آرمی میں ہیں جس کے اندر منافق بھی شامل ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور بھوک اور فاقے سے ویسے ہی برا حال ہے کہ مسلمانوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے۔ سامنے آپ کے سامنے 10-12 ہزار کا لشکر ہے جو کہ آپ کو چیلوں کی طرح ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ وہ جو ٹریٹی کا پارٹ تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اور سنا ہے کہ ایک وہاں پہ ایک قلعہ تھا مدینے کے بیچ میں، وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو جمع کر لیا گیا تھا۔ تو اب آپ یہ سچویشن سوچیں اور اپنے اوپر ذرا لے کر آئیں کہ مسلمانوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، اور مسلمانوں کو کس طرح سے آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آزمائش نہ ہوتی، لیکن آزمائش کیوں ہوتی؟ بتائیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آزمائش کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان جو ہے ایمان وہ لیسن لے سکے۔ سوری؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ ایمان ٹیسٹ ہونے کے لیے، پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ یہ امتحانات جو ہمارے دین کے اندر ہمارے اوپر ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں بیٹا، یہ بالکل اسی وجہ سے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کے امتحان دیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس میں کتنا کیلیبر ہے۔ یہ امتحان بالکل اسی لیے کیے جاتے ہیں۔ میم جی میم لیکن کبھی کبھی بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ، کبھی کبھار بندے پہ ایک ٹائم ایک چیز آ رہی ہوتی ہے، اس کو وہ چیز فیس کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار نا ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ ہر طرف سے بندہ وہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، بندے کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ یار اچھا اٹس دا ٹیسٹنگ نا، جس سے یونیورسٹی ہاں ملتا ہے ہاں، لیکن آپ تب۔ ان کے بارے میں بھی دیکھیے کہ یہی کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب وہ لشکر آئے تم پہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب خوف کے مارے نگاہیں پتھرا گئیں اور دل حلق میں آ گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ تو وہ یس مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ ہمارے اوپر تو کوئی یس بھی آزمائش نہیں آتی بیٹا ان کے کمپیریزن میں۔ یس میم، اور مطلب سب سے زیادہ اسکیری چیز کہ جس پہ آپ لوگ ریلائی کر رہے ہو کہ وہ آپ لوگوں کو پروٹیکشن دیں گے، وہ بھی بیک آف کر جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کس ٹائم پہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں کس وقت ایسے چھوڑ وہ۔ کے آ جائے، جی بالکل۔ جی اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یہ سوچیں کہ شدید سردی کا ٹائم ہے، اور اس کے ساتھ بھوک بھی ہے، اور پھر آپ کو نہ ہی صرف وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کرنا ہے جب وہ آرمی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اٹیک کرنے آ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ لوگ کو وہ اتنی بڑی خندق بھی کھودنی ہے جس کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خندق کھود رہے تھے، تو وہاں پہ کوئی بہت ہی سخت قسم کا پتھر آ گیا۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت سخت پتھر آ گیا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ آپ گئے اور آپ نے اس کے اوپر، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ ایسی حالت میں آئے کہ آپ کی کمر پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے اس پہ پتھر باندھ رہے تھے۔
تو آپ کی کمر پہ پتھر بندھا ہوا تھا اور آپ نے ضرب لگائی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چٹان پہ ضرب لگائی تو وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے بال، وہ ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر جانے کی اجازت چاہتا ہوں، میں بھی ذرا گھر سے جا کے آتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت دے دی، تو جب وہ گھر پہ گئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ میری حالت خراب ہو گئی بھوک کی وجہ سے، تو تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ جو رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک بکری کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا پکا لو، تم چڑھا دو یہ کھانا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے وہ جو ہے پیسی اس کی روٹی جو ہے، جو بھی وہاں پہ اون وغیرہ ہوں گے چولہے پہ وہ رکھے، اور چولہے کے اوپر ساتھ میں انہوں نے وہ آ، جو بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کر کے اس کو بھی چڑھا دیا کھانے کے لیے۔ وہ جو صحابی تھے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ اس طرح سے کھانا جو ہے میں نے کچھ تھوڑا بہت تیار کیا ہے، اور آپ آئیں اور آپ کچھ اپنے ساتھی آپ لے کر آئیں اور آپ آ کے کھانا کھا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ہم آتے ہیں، اور اپنی بیوی سے کہنا کہ چولہے کے اوپر سے اپنی جو جو بھی ہنڈیا ہے وہ نہ ہٹائے اور نہ ہی تندور میں سے روٹی نکالے جب تک میں آ نہ جاؤں۔ تو آپ تمام لوگوں کو لے کر وہاں پہ، تقریباً کوئی 1500 لوگ اس وقت موجود تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر وہاں پر پہنچے، کچھ کچھ جہاں روایتوں میں آتا ہے، اور وہاں پر سب نے سیر ہو کے کھایا، اور اس کے بعد وہ کھانا بچ بھی گیا، اور آپ نے ان کی جو بیوی تھی ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹو، کیونکہ آج کل لوگوں کے اوپر فاقہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسے ایسے واقعات بھی بیچ میں ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو لیسن ہے بیٹا وہ یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو امیزنگ بات پتہ ہے غزوہ احزاب کی کون جیتا تھا؟ مسلمان؟ آپ کو پتہ ہے جنگ ہی نہیں ہوئی تھی وہاں پہ، کیا ایک مطلب؟ جنگ ہی جنگی نہیں نہیں؟ ہوئی، وہاں پہ ایک او تیز آندھی چلی اور ان کے جو کفار مکہ تھے ان کے خیمے وہ اکھڑ گئے، جو انہوں نے اپنے کھانے کے لیے دیگوں کے نیچے آگ جلائی ہوئی تھی وہ آگ بھڑک گئی اور وہ الٹے پیر واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ! اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ میرے اپنے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھیں، ایگزیکٹلی سبحان اللہ، صرف انہیں آزمایا گیا تھا، جنگ ہوئی ہی نہیں، وہ ویسے ہی الٹے پیر واپس چلے گئے، وہ 10-12 ہزار کا لشکر الٹے پیر واپس چلا گیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن ہاں ہمیں آزمایا جائے گا تاکہ پتہ چلے کون جنت کے قابل ہے کون دوزخ کے قابل ہے، کیونکہ اس میں جو منافقین تھا ان کا پورا پورا ٹیسٹ ہو گیا، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف پتہ نہیں ہلتا، انہیں پتہ ہے آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ اس کے بارے میں ایک جگہ میں جو اس کی تفسیر دیکھ رہی تھی اس میں تھا کہ ایک جگہ پھر اس طرح کا جب موقع آیا کہ وہاں پر ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور انہوں نے ایک ضرب لگائی اس پتھر پہ، تو ایک روشنی سی پھوٹی اور آپ نے اللہ اکبر کہا، تو آپ کے ساتھ ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی، پھر اسی طرح سے ایک روشنی سی نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہا، پھر تیسری ضرب جب لگائی تو اسی طرح ایک اور روشنی سی نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ یہ ایک بڑی ایک اسٹرینج سی چیز ہم نے دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو مجھے
کچھ جگہ آتا ہے چابیوں کا ذکر جیسے، اور کچھ جگہ آتا ہے کہ آپ کو وہ کاسلز دکھا دیے گئے کہ پرشیا کو جیسے جیسے جو آج کا ایران اور عراق ہے، تم مطلب مسلمانوں نے وہ کانکر کر لیا. یہ بہت بہت بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت، روم کی، پرشیا کی. اور آپ سوچیں کہ مدینے کے اندر مسلمان ہیں صرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہاری کمیونٹی جو ہے، پہلی ضرب جب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پرشیا کی چابی دے دی گئی. دوسری جب ضرب لگائی تو کہا گیا کہ تم روم، یہ جو آج کا سیریا ہے، اس کی چابی دے دی گئی. اور تیسری دفعہ جب ضرب لگائی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یمن کی، جبرائیل میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھے یمن کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کانکر کر لیں گے، اور کچھ سال کے بعد مسلمان ان تمام علاقوں پہ رول کر رہے تھے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. لیکن اس وقت ہم جانتے ہیں سچویشن کیا تھی. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ بھوک اور فاقے اور خوف. تو جو منافق تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، اور حالانکہ تم اس وقت خوف کی وجہ سے اپنے سامنے جو ہے یہ خندق کھود رہے ہو. تو یہ کیسے وعدے؟ کیونکہ وہ منافق تھے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کے اندر ایمان نہیں تھا ویسا. تو اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. ماشاء اللہ. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، یثرب مدینے کو کا پہلے کا نام تھا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، چنانچہ تم لوٹ جاؤ. اور ان میں سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا. مطلب جو ان کی جو منافقت تھی وہ کھل کے سامنے آ رہی تھی. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے. جو منافق تھے، بیچ میں یہ سچویشن آپ سوچے چل رہی ہے، خوف ہے، بھوک ہے، سب کچھ، اور پیچھے سے بھی آپ جانتے ہیں ٹریٹی ٹوٹ چکی ہے، آگے سے لوگ اٹیک کر رہے ہیں، اور جو منافقین ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں. سوچیں یہ سچویشن اس طریقے سے آزمایا گیا ہے. ہمارے اوپر تو کچھ بھی آزمائش نہیں آتی. میں جانتی ہوں ہر ایک کا جو ہے ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے. ان لوگوں کے ایمان بہت مضبوط تھے جو صحیح مومن لوگ تھے. لیکن بات ساری یہ ہے بیٹے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اپنے اختیار میں جو کچھ ہے انسان اپنی چیز کرے اور پھر اللہ پہ توکل کرے. میم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. جی مناہل، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لائک سم ٹائم ہم لوگ نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہم لوگ بہت ہو جاتے ہیں، ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں، ہم، ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن آئی گیس جب ہم خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں اٹ ٹیک ٹائم، اور لائک آپ کو ڈیلی اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو دوبارہ وہ کرنا پڑتا ہے، بار بار ریفریش کرنا پڑتا ہے، خود کو سمجھانا پڑتا ہے. بالکل ایسے. لیکن آپ جب آپ خود کو ایک یقین دلا دیتے ہو نا کہ یار اللہ میرے ساتھ ہے، لائک آئی گیس دس از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان دس ورلڈ. اور جب آپ خود کو اس چیز کے اوپر لانے کی کوشش کرتے ہو نا، دین ہم، الٹیمیٹلی آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہے کہ ہاں لٹرلی وہ ہمارے ساتھ ہے، لائک فیل ہوتا ہے. بالکل. جب آپ کوئی چیز آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کے اللہ کو ساری سچویشن پتہ ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ جس طرح سے محسوس ہوتے ہیں آپ کو آپ کو اپنی محسوس زندگی. ہوتا ہے، بالکل آپ. محسوس ہوتا بالکل ہے. اور پھر آپ کو لگتا ہے، پھر آپ کبھی کبھی سوچتے ہو کہ یار کل کو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی تو کیا خوشیاں تو بہت ملیں گی. بے شک کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کنیکشن بعد آپ میں آپ. صحیح کہہ رہی ہیں کہ مشکل وقت میں جو اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنتا ہے وہ آپ، جی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خوشی میں غم میں ایک جیسا کنیکشن ہو، لیکن بات یس. بالکل آپ نے صحیح کی کہ جب آپ مشکل وقت میں ہوتے ہیں تب جو آپ توکل، جو کنیکشن، یس. کلوزنس آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت پریشیس ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.
بالکल सही कह रही अभी बंदे को बाद में फील हो रहा होता है कि यार जब खुशी आ जाएगी तो ये बॉन्ड ना खराब हो, लाइक वो बंदे को इतना वो हाँ, लविंग और बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा प्रेशियस सुभान बॉन्ड। अल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अल्लाह। मरियम, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी? जी मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, मेरे माइंड में काफी दिनों से था, तो बस अभी मेरे जहन में आया, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। जी जी एक्चुअली बताइए। मैं ना मैंने तजवीद के कोर्सेज किए हैं मैं, और मैं ना बच्चों को ऑनलाइन तजवीद पढ़ाती हूँ। आउट ऑफ कंट्री भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और सिटी सिटी में भी डिफरेंट स्टूडेंट, मैं पाकिस्तान के भी ना अल्लाह। डिफरेंट सिटीज के स्टूडेंट्स हैं। और बेसिकली मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे ना बस किसी की हेल्प करनी थी, और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे अर्न करूँ या किस तरह मैं हेल्प करूँ। और मैं जो है ना जॉब नहीं करना चाह रही थी बाहर जाके, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने कुछ अर्सा की तो मुझे लगा कि मेरा ना घर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि मैं हम्म। मैरिड हूँ। तो बस पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे लिए रास्ते बनाए, हालांकि मुझे तजवीद का कोई आइडिया भी नहीं था। फिर मैंने तजवीद कोर्सेज किए, और फिर जहाँ पे मैंने तजवीद कोर्सेज किए वहीं से मुझे जॉब ऑफर हुई। वो एक प्रॉपर एकेडमी थी जो कि बच्चों को कराती थी। तो खैर बाहर अब मेरी अपनी अकेडमी भी है, लेकिन मेरा ना क्वेश्चन एक ये है कि मैंने अक्सर लोगों के लाइक मुंह से सुना है, वो ये कहते हैं कि अच्छा आप कुरान पढ़ाने के पैसे ले रही हैं, मतलब उनको लगता है कि ये एक तरह से हराम है। और पिछले दिनों ना कुछ इश्यूज थे, मैंने वो पुरानी अकेडमी स्किप की, तो मैंने ना न्यू अकेडमी बनाई। तो न्यू अकेडमी मैंने बनाई तो पोस्टर्स वगैरह शेयर किए, लेकिन अभी इतने बच्चे नहीं थे। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये तुम्हें ना अल्लाह यही इशारा दे रहा है कि तुम इसलिए अल्लाह तुम्हें बच्चे नहीं दे रहा, मतलब स्टूडेंट्स नहीं दे रहा, ताकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस काम को बंद कर दो, ये तुम पैसे लेके पढ़ाती हो और इस तरह से ना। हालांकि देखें मैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि हर बच्चे की ना अलहदा आधे घंटे की क्लास होती है। तो इस तरह तकरीबन मेरे दिन में कोई 7-8 घंटे इस काम में चले जाते हैं। हम्म। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस चीज को भी छोड़ दूं और बाहर जाके जॉब करूँ, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मैं ना कंफ्यूज होती हूँ कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, मुझे छोड़ देनी ये चाहिए देखो, ये चीज। आपको तो लोगों के कहने की, जो भी बात कोई कहता है आपको वो सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हुआ है कि क्या आप कुरान पढ़ा के अर्न कर सकते हैं या नहीं, और बहुत से उलमा की राय है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप कुरान पढ़ाएं, और आप उसके लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप उससे आप उसको अपनी अर्निंग का ज़रिया बना लें। तो इसमें बहुत से उलमा की राय ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, देखें, हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारा अल्लाह हमारे बारे में क्या सोचता है, या हमारे रब के क्या अहकाम है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने आपको मिल जाएगा, इस्लाम क्यूए पे भी मिल जाएगा आपको। शेख आसिम की भी आई थिंक वीडियोस इसके ऊपर हैं। तो इसमें कोई आप इसके ऊपर सर्च कर सकती हैं। जी ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ना बहुत कंफ्यूज थी, बल्कि मैं एक तरह से ना ये भी सोचती कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे किसी तरह जिस मर्जी बहाने से अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते पे लाया, लेकिन लाया क्योंकि ना पहले क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं सारा टाइम घर में फ्री होती थी, तो मैं ना सिर्फ हर टाइम ड्रामे देखती रहती थी या बस एग्जैक्टली लेटी ये रहती थी अगर। बहुत अच्छी चीज़ आपने की कि ये हमारे ना यहाँ अल्लाह खवातीन बिल्कुल ताला घर जी, पे तो जो अल्लाह ताला है मुझे इस चीज में लाए ना, तो अब मेरे अंदर इतना शौक पैदा हो गया कि मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैंने अर्न करे, मुझे खुद इतना शौक मेरे अंदर पैदा हो गया कि मेरा दिल चाहता है मैं डिफरेंट कोर्सेज करूं। जैसे मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया तजवीद में, मतलब मैं अपने आप को मुश्किल में डाल के भी ना इस चीज को सीखना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे मुबारक। इतना ज्यादा शौक पैदा हो गया, और अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई ड्रामे देखूं या कुछ अल्लाह भी और ऐसी फजूल मुबारक। एक्टिविटी करूं जैसे पहले करती थी। अल्लाह। लेकिन बस वो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं, आपसे पूछ अल्लाह लिया। ताला इसमें बहुत बहुत बरकत दें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वाकई ही में जो भी फारिग टाइम होता है, बजाय इसके कि वो किसी फजूल किस्म की एक्टिविटी में या टी पार्टीज़ में और इस तरह से जाके अपना वक्त ज़ाया करें, बेहतर ये है कि इसको अच्छी तरीके से अपनी आखिरत को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चलें आगे चलते हैं। और अगर कहीं इन पर दुश्मन घुस आए होते मदीने के एतराफ से, फिर इनसे मुतालबा किया जाता फितने का, तो वो इसे कबूल कर लेते। यानी कि अगर वो आके ये कहते कि तुम अपना दीन छोड़ दो, या किसी फितने का उनसे मुतालबा, तो वो लोग कबूल कर लेते, क्योंकि वो मुनाफिक थे, उनके दिल में ईमान नहीं था। और इसमें बिल्कुल तवक्कुफ नहीं ना करते, मगर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा कोई हिचकिचाहट नहीं होती उनको ये सब कुछ करने के लिए, सिवाय थोड़ी सी की। ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں مڑیں گے یا مسلمانوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اور اگر بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا، مطلب اگر تم یہاں سے بھاگ بھی جاؤ تو موت تو ایک دن آنی ہے، تم نے ایک دن میرے سامنے کھڑے ہوگے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، یا اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اللہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان سے کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ تمہیں مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا اللہ چاہے، اور چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بس اتنا جتنا کہ اللہ چاہے، مطلب جو تھوڑا بہت نقصان یا تھوڑا بہت فائدہ۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ انسان توکل کرے، ان کے ساتھ اپنی وفاداری پوری رکھے، باقی دنیا سے کو آپ جو ہے نا اس کو نہ ہی آپ خوش کر سکتے ہیں نہ ہی ان کی ناراضگی سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ دوسروں کو بھی الٹا ورغلاتے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت۔ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے جو منافقین ہیں وہ سخت بخیل ہیں، کنجوس ہیں، تو جب خطرہ پیش آ جاتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں، اور شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، یعنی کہ ان کی حالتیں اس وقت یہ ہو جاتی ہیں۔ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا بأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو تم لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے لالچ کرتے ہوئے، یعنی کہ جو بھی مال غنیمت کے لیے پھر وہ تمہاری طرف آتے ہیں، لالچ کرتے ہوئے مال پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں،
اور اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ رہے ہوتے، مطلب یہاں پر رہے ہی نہ رہے ہوتے کہ کبھی ہم سے پوچھا جاتا کہ بھئی چلو جنگ ہو رہی ہے آؤ، اور وہی ہیں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے کہ بھئی کون جیتا کون ہارا، مسلمان ہار گئے یا جیت گئے، مطلب بس دور رہتے اس تمام معاملے سے، اور اگر وہ تمہارے درمیان رہتے تو قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ آج کی ہماری آیتیں یہیں تک، یہ کنٹینیو ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ کل نیکسٹ کلاس میں ہم جو تیسرا رکوع ہے وہ بھی غزوہ احزاب کے بارے میں ہی ہوگا، اس کو کمپلیٹ انشاءاللہ کر لیں گے۔ آج کے جو ہماری کی لیسنس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے آج الحمدللہ ڈسکشن بڑی اچھی رہی۔ منہ بولے بہن بھائی بیٹے اور بیٹیاں ہمارے حقیقی رشتہ دار نہیں ہوتے، ان کے سامنے اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم محلے میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو میرے بیٹوں کی طرح ہے، یا فلاں لڑکی جو ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، یا وہ تو میرے بھائی بنا ہوا ہے، وہ تو میری منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے جو اصل رشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، جو محرم رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں، آپ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو مومنوں کی جانوں پر ان کی اپنی ذات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ جو حق ہے وہ کیا ہے کہ ان کے احکام کو مانا جائے، جو چیزیں، جو قرآن جو حدیث ہم تک پہنچایا ہے انہوں نے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہم غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اتنے مشکل حالات مسلمانوں کے سامنے آئے، جیسے کہ ہم نے آج پڑھا، بھوک، فاقہ، خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں خوف سے جھنجھوڑ دیا گیا، آنکھیں پتھرا گئیں، حلق کے اندر دل آ گئے، اتنی خوف کی سچویشن تھی، اتنی بڑی فوج 10-12 ہزار کی ان کے سامنے تھی، بیچ کے اندر 3 ہزار مسلمانوں میں منافق بھی شامل تھے، پیچھے سے جو یہودی قبائل تھے انہوں نے بھی عہد خلافی کر دی، اس کے باوجود ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین تھا وہ ہلا نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جتنی مرضی مشکل آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔